आज के शो में। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट, क्या खतरे की घंटी? ओमिक्रॉन वेरिएंट पाकिस्तान में फैल सकता है, माहिरीन ने खदशे का इजहार कर दिया। सिंध हुकूमत का माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला, आलमी वबाई हालात के तनाजुर में आवाम से जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाने की पुरजोर अपील। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज कराची में हमने देखा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिसका चर्चा हम पूरी दुनिया में सुन रहे हैं कि जो अच्छे खासे ममालिक तक फैल चुका है, इस पर ये स्टडीज़ भी जारी हैं कि ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, ज़्यादा लीथल है या नहीं है, अब तक अमवात हुई हैं नहीं हुई हैं, सिम्टम्स कोई जिनको हो रहा है वो है या नहीं है आलमी सतह पर, और फिर इसका इलाज क्या, यानी इस पर जो उसके प्रिवेंशन है, इसके लिए वैक्सीनेशन 3 डोज जो उस पर फाइजर वैक्सीन के लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, इस पर मुख्तलिफ राय आना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन आज शहर कराची में पहला केस इसका मुश्तबा सामने आ चुका है और इसकी कंफर्मेशन जो है सिंध की हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से भी कुछ देर कबल हुई है। उनकी एक वीडियो स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि इस जो उन्होंने डिटेक्ट किया है उसकी बिहेवियर ओमिक्रॉन जैसी है। कितने खदशे की बात है, कितने खदशे की बात है। आज जो हम सब इस प्रोग्राम कर रहे हैं उसका मकसद यही है कि हम ये जान सकें कि मेडिकली और इस पर हर लिहाज से हमें समझना और हमें विजिलेंस रखना कितना ज़रूरी है कि ये वायरस जो नया है ओमिक्रॉन, ये पाकिस्तान में फैल सकता है जिस तरह इससे पहले पाकिस्तान में फैला है और इससे अमवात भी हुई हैं। तो लेट्स हियर दिस कि डॉक्टर अजरा पहीशो ने जो स्टेटमेंट दी है वो क्या दी है कुछ देर कबल जो वीडियो स्टेटमेंट उनकी आई है। लेट्स हियर दिस। ओमिक्रॉन का आपको शायद डॉन न्यूज़ से पता चल गया होगा कि एक केस कराची में आया है। हाँ, हम अभी सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी जीनोम स्टडी नहीं हुई है, लेकिन उसके जो जिस तरह से वो वायरस बिहेव कर रहा है ऐसे लगता है कि वो ओमिक्रॉन ही है। और ये एक 57 साल की जो है औरत हैं उनको है। और ओमिक्रॉन की ये खसलत है कि वो बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन ओमिक्रॉन में अभी जो रिसेंट साउथ अफ्रीका से रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें उसकी इतनी जो है अमवात या इतना बहुत सीरियस इलनेसेस नहीं रिपोर्ट की गई हैं ओमिक्रॉन के साथ। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। और लेकिन क्योंकि ये यहाँ अभी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसकी जीनोमिक स्टडी हो रही है, 1-2 हफ्ते लगेंगे। जीनोमिक स्टडी जब हो जाएगी तो वसूख के साथ कहा जाएगा कि ये ओमिक्रॉन है या नहीं है। तो अभी जब इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो जाएगी तो ये पता चलेगा कि ये ओमिक्रॉन वायरस है या नहीं है, लेकिन सस्पेक्ट यानी मुश्तबा तौर पर यही कहा जा रहा है कि ये ओमिक्रॉन वायरस है। और इससे कबल जो हेल्थ डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन है उनकी स्टेटमेंट आई थी और उन्होंने भी ये कहा कि एक खातून है जिनमें डिटेक्ट हुआ है कराची के एक निजी अस्पताल के अंदर और वो खातून अनवैक्सीनेटेड है। इस स्टेटमेंट से कबल हेल्थ डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट आई और उससे कबल हमने देखा कि एक खत सामने आया जो कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है कराची ईस्ट के, उनकी तरफ से लिखा गया था टू द प्रोविंशियल डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ, डीजी हेल्थ को लिखा गया। और इस खत में खातून की उम्र 65 ईयर्स बताई गई, जिस तरह इस पर अजरा साहिबा बता रही है कि 57 है, उसमें 65 ईयर्स बताई गई। इसे बताया गया कि जो सर्विलेंस यूनिट है, रीजनल डिजीज सर्विलेंस एंड रिस्पांस यूनिट, उसने रिपोर्ट किया है द फर्स्ट केस ऑफ न्यू कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑन December 8, 2021 at 7 PM, टाइम भी लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने बताया जी कि द रैपिड रिस्पांस टीम वाज टेकन ऑन बोर्ड इमीडिएटली फॉर ट्रेसिंग, टेस्टिंग, क्वारंटाइनिंग, वैक्सीनेशन एंड अदर प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंट्रोल द इन्फेक्शियस स्प्रेड एज पर द गाइडलाइंस ऑफ NCOC। इस खत के बाद हमने देखा कि निजी अस्पताल जहाँ पे खातून के बारे में कहा गया, आगा खान वहाँ पे थी, उधर से भी स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा जी कि फर्स्ट पेशेंट सस्पेक्टेड यानी पहला मुश्तबा केस ओमिक्रॉन वायरेंट का हमें इस वक्त मिला है। उन्होंने कहा जी वी आर अवेटिंग, इधर भी ये उन्होंने बात किया अस्पताल ने कि हम रिजल्ट्स वेट कर रहे हैं और द फाइनल जीनोम सीक्वेंसिंग जो टेस्ट है उसका कि वो आ जाए रिपोर्ट, और जिसमें कुछ दिन लग सकते हैं। इसी तरह से NIH इस्लामाबाद की तरफ से भी स्टेटमेंट आई और इस स्टेटमेंट में भी ये कहा गया कि जो इस्लामाबाद की तरफ से जो जारी हुई स्टेटमेंट, इसमें कहा गया कि जो सैंपल है कोरोना वायरस पेशेंट का, इट इज नॉट येट कंफर्म्ड एज ओमिक्रॉन वायरस विया होल जीनोम सीक्वेंसिंग। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जिस तरह हम कह रहे हैं कि मुश्तबा केस सामने आ चुका है शहर कराची में, कितने खतरे की बात है और ये टेस्टिंग किस तरह हो रही है और इस हवाले से क्या हमें करना चाहिए। मैं इस प्रोग्राम में आज इसको डिटेल में लेके चलूंगा। डॉक्टर रफीक खनानी साहब जो कि इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल सोसाइटी के सदर हैं,
پروگرام موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب پہلے بتائیں یہ ٹیسٹنگ کے حوالے سے سندھ حکومت کا یعنی پہلے ہیلتھ منسٹر کا سنوایا, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے آفیشیل اسپوکس مین کا موقف تھا, پھر ڈسٹرکٹ ایسٹ کا ایک لیٹر تھا ڈی جی ہیلتھ کو, اس میں تو انہوں نے لکھ دیا کہ اومیکرون ویریئنٹ لکھا ہوا ہے خط کے اندر. تو یہ کنفیوژن سا ہو گیا کہ مشتبہ کیس ہے یا ایکچوئل کیس ہے, یہ کنفیوژن کیوں ہوا ہے, یہ کیوں کنفیوژن ہم لوگ؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ بڑا ٹائملی جو ہے نا پروگرام ارینج کیا ہے جی. اور جو سسپیکٹڈ کیس کہتے ہیں نا, ایکچولی اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو لیبورٹری میں ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو کووڈ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ہم 3 جینز کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان 3 جین میں سے ایک جین ہوتا ہے جو ایس جین کہلاتا ہے. یہ اومیکرون کے 70% کیسز میں ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے, یعنی وہ جین ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا ہوتا, باقی 2 جین ڈیٹیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کی بیسس پر ہم یہ سسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اومیکرون ہے. اچھا. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ سسپیکٹڈ کیسز ہیں اومیکرون کے. تو اس وجہ سے یہ کہا گیا ہے. جین سیکوینسنگ جو ہے نا یہ ٹائم لیتی ہے, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ویسے 2 ہفتے تقریباً لگتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جا رہا ہے, تو شاید ایک آدھ ہفتے میں رزلٹ آ جائے گا فائنل. کہ جتنی بھی لیبز ہیں ان کا ڈیٹا, آپ کی بھی ایک لیب ہے اور بھی دیگر لیبز ہیں شہر میں, تو ان کا ڈیٹا گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت ایک سینیزائز ایک جگہ جا رہے ہیں اور ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کس میں بھی یہ جس وقت جو سیکوینسنگ ہے, جو مشتبہ سیکوینسنگ ہے, ان کو پتہ چل جاتی ہے, وہ رپورٹ ہو رہی ہے ساری. نہیں, یہ جو ہے نا یہ ابھی تک NCOC نے گائیڈ لائنس میں شامل نہیں کیا ہے کہ جین ڈراپ آؤٹ, ایس جین ڈراپ آؤٹ کو بھی ہم الگ سے رپورٹ کریں. اچھا. تو ہم نارمل کووڈ کا جو ہے نا ڈیٹا رپورٹ ہو رہا ہے. تو یہ جو رپورٹ ہوا یہ پھر کس طرح سے؟ یہ چند ایک پرائیویٹ لیبورٹریز نے اپنے اون پہ جو ہے نا ایس جین ڈراپ آؤٹ دیکھا ہے اور انہوں نے سسپیکٹ کیا ہے. اور ایک نہیں, میرا خیال ہے کہ سندھ میں 4 کیسز جو ہے نا وہ کراچی میں, اس لیٹر میں 4 کیسز لکھے ہیں, لیکن ایک میں اومیکرون لکھا ہے کہ ویریئنٹ ہے کنفرمڈ, اور لکھا ہے کہ ان ویکسینیٹڈ ہے. لیکن یہ بتائیں پھر اگر یہ SOP نہیں ہے اس وقت کہ اگر وہ سیکوینسنگ دیکھ کے اس کو رپورٹ کرنا ہے, تو اس طرح کے اور بھی بہت سے کیسز ہوں گے جو ایک تو اول کووڈ کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا PCR, اگر جو کرا رہے ہیں اس کے اندر, جس کے اندر بہت سے کیسز ہوں گے جو مشتبہ ہو سکتے ہیں اومیکرون کے. جی بالکل. دیکھیں یہ جو ہے نا ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے تھا کہ کووڈ جو ہے وہ پاکستان سے ختم ہو گیا ہے. یہ کافی کم ہو گیا ہے, لیکن ابھی بھی کیسز ہو رہے ہیں. روز کے 300-400 کیسز جب ڈائگنوز ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے 10 سے 20 گنا کیسز ایکچوئل ہو رہے ہوتے ہیں. تو ڈائگنوز کیسز کی بیسس پر ہم یہ نہیں سوچنا شروع کر دیں کہ کووڈ ختم ہو گیا ہے. کووڈ بہت کم ہوا ہے, اور دنیا میں کئی ممالک میں یہ کم ہوا تھا, ایون ساؤتھ افریقہ میں بھی کم ہوا تھا. اور اچانک سے ساؤتھ افریقہ میں نومبر کے 2nd ویک سے جو ہے نا وہ کیسز ڈبل ہونے شروع ہو گئے. تو 120% تقریباً کیسز انکریز ہوئے ہیں, اور اسی کی بنیاد پہ یہ سسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ 9.9% 12 دن کے اندر کہتے ہیں کہ ان کا جو ریشو ہے پازیٹیوٹی. جی بالکل. ایون UK میں جو ہے پچھلے 1 ہفتے میں جو کہہ رہے ہیں کہ ڈبلنگ ٹائم جو ہے وہ ہے اس کا 2.5 to 3 days. یعنی آج اگر 10 کیسز ہیں تو 3 دن میں 20 ہو جائیں گے, اور 20 سے 40 ہو جائیں گے مزید 2 سے 3 دن میں. تو یہ ڈبلنگ ٹائم جو ہے اس کا تمام ویریئنٹس جتنے بھی ابھی تک آئے ہیں اس میں سب سے زیادہ اس کا ڈبلنگ ٹائم جو ہے نا شارٹیسٹ ڈبلنگ ٹائم ہے. یعنی اس کا ٹرانسمیشن اور اسپریڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ فاسٹ ہے. اور کیا یہ زیادہ خطرناک بھی ہے یا پھر صرف ٹرانسمیشن اس کی زیادہ ہے, یا سمپٹمیٹک سمپٹم جو اس کے زیادہ ہیں, جو اس پر موٹیلٹی ریٹ ہے اس لحاظ سے؟ ابھی تک کی جتنے بھی ڈیٹا ہے نا وہ تقریباً سمجھ دیں کہ آپ کوئی 300-400 کیسز کا ہی ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے, جس کی بنیاد پر ہم یہ ایزیوم تو کر سکتے ہیں, لیکن ہم اعتماد کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اومیکرون جو ہے وہ دوسری ڈیلٹا ویریئنٹ کے مقابلے میں مائلڈ ڈیزیز پروڈیوس کر رہا ہے. اس کی سمپٹمس بھی مائلڈ ہیں اور ہاسپٹلائزیشن نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن اٹس ٹو ارلی. ابھی 2 ہفتے کے بعد ہم اس بیٹر پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم ایکچوئل کہہ سکیں کہ واقعی یہ جو ہے وہ لو ویرولنٹ ہے, لیکن اس کی اسپریڈ جو ہے نا وہ بہت فاسٹ ہے. اب جب اسپریڈ فاسٹ ہوتی ہے کسی بھی انفیکشن کی, اور اگر وہ مائلڈ ہے تو وہ کمیونٹی میں ایک قسم کی امیونٹی پروڈیوس کر دیتا ہے. دنیا کے 57 ممالک میں آج تک کی رپورٹ یہ ہے کہ اومیکرون رپورٹ ہو گیا ہے, اور زیادہ تر ممالک میں یہ کمیونٹی میں اسپریڈ ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے اسپریڈ ہو رہا ہے. تو ہمیں بھی یہ ایزیوم کر لینا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں, ہماری کمیونٹی میں یہ آ چکا ہے. اب وقت بتائے گا کہ کتنی تیزی سے اور کہاں تک یہ اسپریڈ ہو چکا ہے. صحیح, یعنی 2 یا 3 ہفتے یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ رپورٹ آتی ہے, وہ تو آئے گی, لیکن ہمیں ذہنی طور پہ انیویٹیبل ہے کہ یہ آ چکا ہے, یہ پھیل چکا ہے, اور اس کا اثر یہاں پر نظر آنا شروع ہو جائے گا. پریکاشنز ڈبلنگ بھی زیادہ ہونی ہے اس پر. بالکل. پریکاشنز جو ہے جو ہم لے رہے تھے ان کو زیادہ تیزی سے لینا ہے.
मुस्तैदी से लेना है और वैक्सीनेशन जो है ना जी वैक्सीनेशन पर ही ज़्यादा मैं आ रहा फास्ट हूं। करना है। अच्छा मुझे ब्रेक लेनी है, इस ब्रेक के बाद हम आके आपसे और पूछेंगे और डॉक्टर जफर मिर्जा साहब भी इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे कि क्या ये वैक्सीनेटेड लोग जो हैं उनके लिए भी खतरनाक है, उनके लिए नहीं है, जो वैक्सीन है उसको भी ये बाईपास कर सकता है या नहीं कर सकता। बड़े अहम सवालात हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मुश्तबा केस शहर कराची में, इस ब्रेक के बाद और तफसीलात हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन सस्पेक्टेड मुश्तबा केस ओमिक्रॉन का शहर कराची में देखा गया। अभी 2 या 3 हफ्ते यानी NIH कहता है कि इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद कंफर्मेशन हो सकती है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं। एहतियाती तौर पर हमें क्या रियासती तौर पर क्या करना चाहिए और इंडिविजुअली क्या करना चाहिए, इस पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब साबिक मावन खुसूसी माहिर सेहत प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, खनानी साहब भी स्टूडियोज़ में साथ मौजूद हैं हमारे। जफर मिर्जा साहब आपके नज़दीक, क्योंकि जो आज जिस तरह से ये रिपोर्ट हुआ, पहले हेल्थ डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन ने कहा कि केस है, फिर हेल्थ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी कि सस्पिशियस केस है, अभी कंफर्मेशन इसकी होनी है, तो अभी हमें इसके बारे में कितना विजिलेंट रहना चाहिए अभी से, जैसे ये एक केस आया सामने, और क्या आपको लगता है कि और हो सकते हैं ऐसे केसेस जिनकी, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी शायद ये 2-3 हफ्ते में पता चलता है, तो इसमें थोड़ा डिले आएगा, यानी और केसेस हो सकते हैं खुदा ना खास्ता? जफर मिर्जा साहब जी शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है जी कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है जी, ये पाकिस्तान में तो आना ही आना था, अगर नहीं भी आया तो आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है और ट्रैवल है, और लोग मतलब अगर वो जब उनका टेस्ट होता है अगर वो उस वक्त नेगेटिव नहीं है तो हो सकता है कि वो इंक्यूबेशन पीरियड में हों तो उनके अंदर वायरस मौजूद हो, तो इसको रोकना तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये तो हमें पहले से पता था कि ये इसको रोकना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जो आज जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया है कि सस्पिशियस केस है और उसके ऊपर हमने मीडिया के अंदर चले गए, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें एहतियात करनी चाहिए थी हमारे महकमा सेहत को, और अभी से इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की या वीडियो पैगाम जारी करने की अभी कोई ज़रूरत मेरे ख्याल में तो नहीं थी। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था इसका, जब जीनोम पूरी मैपिंग हो जाए, कंफर्म हो जाए तो फिर वो करना चाहिए, लेकिन इंटरनली वही जफर साहब, क्योंकि देखिए आम आदमी को ये समझाना कि ये सस्पिशियस है और या ये कंफर्म्ड है और वो क्यों है कि उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होनी है, तो एक यहाँ पर तो लोग ये समझ रहे हैं कि ओमिक्रॉन आ गया, इट्स हियर नाउ। अब आप जो स्टेटमेंट आ गई, उसके बाद आप जो भी डैमेज कंट्रोल करेंगे 2 हफ्ते लगेंगे, टेस्ट कंफर्म होना है, ये होना है, शायद उसका कोई फायदा अब नहीं बचता जफर साहब कहने का। जी एब्सोल्युटली, और मैं इससे खाम खा की एक सनसनी फैलती है ना जी, और वो नहीं फैलनी चाहिए, लेकिन इसके बरक्स ये आए, अगर नहीं भी ये कंफर्म होता तो हमें तो पिछले तकरीबन जब से ये कंफर्म हुआ है साउथ अफ्रीका से, जब इसका ओरिजिनेट हुआ था, तो मैं तो तब से कह रहा हूँ कि हमें वो तमाम SOPs और वो तमाम एहतियातें अपने बॉर्डर्स को स्ट्रॉन्ग करने की, अपने टेस्टिंग की और अपनी मॉनिटरिंग की, ये तमाम चीजें तो हमें उसी वक्त शुरू कर देनी चाहिए थी, और किसी हद तक हुई भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस हद तक होनी चाहिए थी उस हद तक नहीं हुई। तीसरी चीज जो है वो बड़ी अहम है, क्योंकि ये एक वेरिएंट जब आया तो इसका तो उस वक्त तक हमें ना इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी का पता था कि ये कितनी तेजी से फैलता है, डेल्टा की निस्बत ज्यादा तेजी से फैलता है या कम फैलता है। दूसरे ये कि ये बीमारी की शिद्दत डेल्टा की निस्बत ज्यादा करता है या उतनी ही करता है या कम करता है। अभी जो एविडेंस आ रहा है और WHO ने इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी है, तो जो एक पॉजिटिव चीज है इन रिलेटिव टर्म, पॉजिटिव चीज जो है वो ये है कि इसकी फैलाव और इसकी बीमारी की शिद्दत करने की जो इसके अंदर सलाहियत है वो अब तक कम से कम यही पता लगा है कि वो डेल्टा से ज्यादा नहीं है, लेकिन इट इज स्टिल अर्ली। हमें बिल्कुल अपनी बहुत विजिलेंट रहना चाहिए। और इस बारे में साहब, जो लोग वैक्सीनेटेड हैं 50 मिलियन पॉपुलेशन, क्या ये उनके लिए भी खतरनाक है या ये सिर्फ उनके लिए खतरनाक है या उन्हीं को ये हो सकता है जो अनवैक्सीनेटेड है? जी, अब तक का जो एविडेंस है वो ये है कि वैक्सीनेशन जो है, मुख्तलिफ तरह की जो वैक्सीनेशन लगाई जा रही है वो इसके अगेंस्ट भी उतनी ही मौसर है जितनी कि डेल्टा के अगेंस्ट मौसर थी। लेकिन अगेन ये अब आने वाला है हफ्ते 2 हफ्ते मजीद के बाद ये मजीद पता चलेगा जब हमारे पास डेटा मजीद आ जाएगा।
دیکھیں اس کے ہمارے لیے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو پبلک ہیلتھ جو سیف گارڈ ہیں ان کو بہت زیادہ مسترد بھی کرنا چاہیے اور ان کو ایفیشینٹلی مانیٹر بھی کرنا چاہیے. اور دوسری یہ ہے کہ یہ پھر ایک دفعہ الارم بیل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہوئی یا وہ ہچکچاہٹ ہے ان کے اندر. تو یہ ایک الارم بیل ہے, یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اور اب بھی لوگ وہ سمجھ جائیں کہ جنہوں نے ابھی تک ویکسین اپنی غلط تصورات کی وجہ سے اب تک وہ ہچکچا رہے ہیں, تو پلیز جائیں اور ویکسین لگوائیں, کیونکہ ویکسین جتنی آپ کو حفاظت دیتی ہے اور دوسری کوئی چیز نہیں دے سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ مجھے آپ بتائیں لاسٹلی, کیونکہ جو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے, جتنا ابھی میں پروگرام کر رہا ہوں اس دوران بھی جو آ رہے ہیں, جو فیڈ بیک ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں آپ سے, اور جو سے پہلے بھی گفتگو ہوئی, وہ اومیکرون سے زیادہ لاک ڈاؤن سے بھی ڈرے ہوئے بہت سے لوگ جو معاشی تنگی کا شکار ہیں یا معاشی چیلنجز جو کووڈ کے زمانے میں آئے, تو وہ پوچھ رہے ہیں کیا دوبارہ لاک ڈاؤن آئے گا, اور یہ اتنا خطرناک خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے, کیونکہ بہت سی افواہیں سنسنی پھیلتی ہے, کوئی بھی ٹویٹ کر دیتا ہے, کوئی بھی کچھ کہہ دیتا ہے کہ 15 جنوری سے 15 مارچ تک کچھ ہوگا, ویو آئے گی, 5th ویو آنے والی ہے. تو کیا ذہنی طور پہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ ایک اور لاک ڈاؤن آنے والا ہے یا نہیں, اتنا خطرناک خدا نہ خواستہ معاملات نہیں ہوں گے؟ دو تین چیزیں جی, کہ اگر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر تو ڈیلٹا ہی کی طرح کی خصوصیات ہیں اس کے اندر, تو ڈیلٹا کے لیے بھی ہمیں لاک ڈاؤن اس طرح تو نہیں کرنا پڑا تھا, اور اس کے اگینسٹ بھی لاک ڈاؤن کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی اس وقت. لہٰذا لوگوں کو ڈرنا تو نہیں چاہیے اس لحاظ سے, لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو ڈرنے کی بجائے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے. اور محفوظ کرنے کا طریقے دو ہی ہیں. ایک تو وہ تمام ایس او پیز جن کے اوپر عمل کرنا چاہیے ان کے اوپر دوبارہ سے عمل کرنا شروع کریں, اور دوسرے اگر آپ نے ویکسین نہیں لگوائی تو لگوائیں, اور اگر آپ نے ویکسین لگوائی ہے اور 6 مہینے ہو گئے ہیں سیکنڈ ڈوز کو, تو پھر آپ بوسٹر لگوائیں. دیکھیں گورنمنٹ نے اتنی زیادہ سہولتیں دی ہیں اس سلسلے میں, اگر ہم اس سے نہ فائدہ اٹھائیں تو یہ ناشکری کی بات ہے, اور اپنے آپ کو خواہ خطرے سے مطلب خطرے میں ڈالنے کی مطلب یہ ہو جائے صحیح. اور رفیق حنانی صاحب آپ کی رائے اس پہ جانا چاہوں گا, کیا لاک ڈاؤن کا خطرہ ہے یا اب نہیں؟ جیسے فیضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں میں سمجھتا یہ ہوں کہ چونکہ اب ہم تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے ہیں, ہم کووڈ کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھ گئے ہیں. اگر ہم جو ہے وہ احتیاطی تدابیر جو کہ ایس او پیز جس کو ہم کہتے ہیں ان کو اگر ہم اسٹرکٹلی فالو کریں تو لاک ڈاؤن جو ہے وہ ابھی میں سمجھ رہا ہوں کہ اومیکرون کے لیے ہمیں خاص طور پر نہیں کرنا چاہیے. البتہ احتیاطی تدابیر اور ویکسینیشن یہ جو ہے نا یہ بہت تیزی سے کرنا چاہیے اور بہت زیادہ کر لینا چاہیے. تو الٹیمیٹلی چونکہ انفیکشن جو ہے نا اس سے تو آپ جان ابھی فی الحال 2022 میں تو نہیں چھڑا سکتے, تو یہ سال بھر چلتا رہے گا, کبھی بڑھے گا کبھی گھٹے گا. لیکن اگر ہم لوگوں نے اپنی امیونٹی جو ہے نا وہ بڑھا لی اور ہم ہرڈ امیونٹی کے لیول پر پہنچ گئے, تو اگر اومیکرون یا اس کے علاوہ کوئی بھی ویریئنٹ ہے, ایون ڈیلٹا بھی آج کل چل رہا ہے, تو اس سے ہماری بیماریاں بھی نہیں ہوں گی, زیادہ لوگ بیمار بھی نہیں ہوں گے اور اموات بھی نہیں ہوں گی. تو ہمیں اس کے ساتھ جینا سیکھنا پڑے گا اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا جو اسٹینڈرڈ طریقہ کار ہیں. صحیح, مطلب ایسا خدشہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کی طرف معاملات جا سکتے ہیں؟ میرا خیال کرنا نہیں چاہیے اس صورتحال میں. لیٹس ٹیک اے بریک ناظرین, بریک کے بعد آتے ہیں. تو اس کو ایڈمنسٹریٹولی جس طرح آج ہینڈل کیا گیا اومیکرون کو, اس پہ ظفر فیضا صاحب روشنی ڈال رہے تھے, اس پر گفتگو کریں گے کہ آخر آج جو سسپیکٹڈ کیس سامنے آیا ہے اس کو کتنی تشویش سے دیکھنا چاہیے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں ناظرین تفصیلاً ہم بات کر رہے ہیں اومیکرون جو ویریئنٹ ہے اس پر, اور کراچی شہر میں آج سسپیکٹڈ کیس اس کا پہلا رپورٹ ہوا ہے. بہت سے اہم سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں. جس وقت میں یہ پروگرام کر رہا ہوں اس دوران ہی بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ویکسین اس پر کام کرے گی نہیں کرے گی, اسی کتنی میوٹیشنز ہیں جو اس کی ابھی جو آج جس طرح بھی ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کو آپ سن رہے تھے, جو ایک بات انہوں نے نشاندہی کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح آج اس کو ہینڈل کیا گیا, ایڈمنسٹریٹولی جس طرح ہینڈل کیا گیا, اس پر بھی انہوں نے خدشات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی کہ آج جس طرح سے اس نیوز کو بریک کیا گیا کہ جب سسپیکٹڈ کیس تھا اور اس کی فائنل جو اس وقت اس کا کنفرمیشن نہیں آئی تھی NIH اسلام آباد سے کہ آخرکار یہ ہے یا نہیں ہے, تو اس کو اس طرح سے رپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ظفر مرزا صاحب کا اپنا اوپینین تھا. انہوں نے کہا جی, اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی ہم ناظرین آج سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا دوبارہ سے
دوبارہ سے کیونکہ تاجر برادری اور تمام جو اس وقت لوگ جو اکانومی ریلیٹڈ اس وقت ہیں، جو معیشت ہماری چلتی ہے، ان سب کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے اس وقت انٹرنیشنلی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آئل پرائسز اس طرح گری کہ آخر کار اس ویریئنٹ کی وجہ سے معیشت کا پہیہ پھر سے رکے گا یا نہیں رکے گا. یہ بڑا اہم سوال ہے لوگوں کے ذہنوں میں اس حوالے سے. میں پہلے جو اس وقت میوٹیشنز ہیں اس بات کو ڈاکٹر صاحب آپ سے سمجھنا چاہوں گا، اس کی میوٹیشنز زیادہ اون ہیں. آپ ابھی بات کر رہے تھے اسپائک پروٹین بھی 30 کتنے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے اگر عام آدمی سمجھنا چاہے تو؟ دیکھیں ویریئنٹس ہم اسی وقت کہتے ہیں جب جینز جو ہے نا وہ میوٹیٹ کر کے تبدیل ہو جاتے ہیں. اور یہ جو اومیکرون ہے نا اس میں 52 جینز کی تبدیلی نوٹ کی گئی ہے زیادہ تر کیسز میں. ان 52 میں سے 30 جینز جو ہے نا وہ اسپائک پروٹین کے جینز ہیں، اور 12 جو ہے نا ان 30 میں سے 12 جو ہے وہ اسپائک پروٹین میں ایک پورشن ہوتا ہے جس کو ریسیپٹر بائنڈنگ ڈومین کہتے ہیں، جو کہ ایک طرح سے انسان کے جسم میں داخل ہونے کے لیے چابی کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ریسیپٹر بائنڈنگ ڈومین. تو 12 میوٹیشن جو ہے نا وہ ریسیپٹر بائنڈنگ ڈومین میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین لگائے ہوئے ہیں فار ایگزامپل، تو جتنے بھی ویکسینز ہیں یا تو اسپائک پروٹین کے خلاف بنے ہوئے ہیں یا اسپائک پروٹین کی RBD کے خلاف جو ہے نا وہ ویکسین بنائے گئے ہیں. اور اس میں میوٹیشن آنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے جسم میں اینٹی باڈیز جنہوں نے ویکسین لگایا ہوا ہے یا جن کو پریویس انفیکشن ہوا ہے، ان کے جسم میں جو اینٹی باڈیز ہیں وہ قوت مدافعت پوری طرح سے پرووائڈ نہ کر سکیں. اس بات کا خدشہ ہے. تو اور کیا اس بات کا بھی خدشہ ہے کیونکہ کچھ دیر قبل یہ رپورٹ ہوا ہے باقاعدہ UK میڈیا کے اندر کہ اس کا ایک سسٹر ویریئنٹ بھی آ گیا ہے، تو اس کے ویریئنٹس بھی آ سکتے ہیں زیادہ؟ جی ہاں، اس کا ویریئنٹ بھی آ گیا ہے اور اس کو انہوں نے A2 نمبر دیا ہے، لیبل کیا ہے. تو یہ ویریئنٹ جو ہے نا یہ تو مستقل آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ویریئنٹ اگر سگنیفیکنٹ پروپورشن میں آ جاتا ہے تب اس کو جو ہے نا اس طرح سے لیبل کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو ویریئنٹ آف کنسرن جو ہے نا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جلد بازی میں ڈکلیئر کر دیا ہے، چونکہ اس کی ٹرانسمیسیبلٹی زیادہ ہو رہی تھی. لیکن اوور آل جو ڈیزیز کی سیویئرٹی ہے وہ اتنی شدید نہیں ہے. تو جو لوگوں میں گھبراہٹ اور اس کا جو خوف و ہراس کا ماحول ڈیولپ ہوا ہے نا، اس کی یہ وجہ ہوئی کہ انہوں نے ویریئنٹ آف کنسرن بنا دیا. اور دوسری طرف دنیا کے چند ایک ممالک نے سفری پابندیاں لگا دی ساؤتھ افریقن اور 6-7 کنٹریز کے خلاف. جو وائرس جو ہے وہ 57 کنٹریز میں ہو چکا ہے آلریڈی رپورٹ. تو اب سفری پابندیوں کی کوئی جو ہے نا وہاں پر اہمیت رہتی نہیں ہے. کس کس کو آپ روکیں گے اور کیا سماجی معاشرتی پورا ماحول جو ہے ہم ڈسرپٹ کر دیں گے اس کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ ان سائنٹیفک ہے اور اس کو جو ہے نا سفری پابندیاں وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر اہم ہیں اور ڈیزیز کی مانیٹرنگ اور سرویلنس جو ہے نا وہ بہت اہم ہے. اور یہ دوسری چیز یہ کہ جن لوگوں کو کووڈ ہو چکا ہے، ایسے بہت سے لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں جنہوں نے ڈیٹیکٹ PCR ٹیسٹ سے کروایا یا جن کو پتا تھا کہ بیٹھے تھے گھر پہ آئسولیشن تھے، بغیر ٹیسٹ کے بھی ان کو اندازہ تھا کہ ان کو کرونا ہو چکا ہے. کیا ان لوگوں کو بھی اس کا دوبارہ خدشہ ہو سکتا ہے؟ ایسا میں آپ کو انٹرپٹ کرتے ہیں ڈاکٹر باری صاحب کو انٹروڈیوس کرا دوں. ڈاکٹر باری صاحب انڈس ہاسپٹل کے جو سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی بھی یہ رائے جانتے ہیں. ڈاکٹر باری صاحب، یہ کرون آج پہلا سسپیکٹڈ کیس سامنے آیا. ابھی ظفر مرزا صاحب بھی ساتھ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایڈمنسٹریٹولی آج اس کو جب تک اس کی فائنل جینوم سیکوینسنگ نہیں ہوتی جب تک شاید بریک نہیں کرنا چاہیے تھا. واٹ از یور اوپینین آن دس؟ کیونکہ اس سے سنسنی پھیل رہی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں صحیح کیا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے، یا اس کو روکنا چاہیے تھا فی الحال جب تک اسلام آباد سے فائنل رپورٹ نہ آئے؟ جب تک فائنل رپورٹ نہ اس کو نہیں بتانا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی دیکھیں آج نہیں تو کل تو آنا ہی ہے نا اس میں. تو وہ یہ تو آئے گا، اس کو سب کو پتا ہے. کب تک روک سکتے ہیں کہ اس میں جس طرح موومنٹ ہوتی ہے. تو لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ اتنا وہ نہیں ہے، لیتھل نہیں ہے جو بھائی صاحب. لیکن یہ اتنا لیتھل نہیں ہے، لیکن اس کی ٹرانسمیشن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ ہے، بہت زیادہ جو ڈبلنگ ہوتی ہے وہ بہت جلدی اور بہت تیز طریقے سے ہو رہی ہے. آپ نے عالمی جو 57 ممالک ہیں اگر اس کو دیکھا ہے اس لحاظ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں جس طرح کمیونٹی ہم رہتے ہیں، جس طرح کا لائف سٹائل ہے، خدشہ ہے کہ بہت تیزی سے پھیل سکتا ہے؟ ویسے ہی جو ڈیلٹا بھی تیزی سے پھیل رہا تھا اور ڈیلٹا میں ذکر یہ بھی تھا کہ وہ کافی لٹل بھی تھا. اچھا، تو اب تو یہ آنا تھا، آ گیا ہے، اب یہ ہو گیا ہے. اس کا کنفرمیشن جب آئے گی تو ہو جائے گا. تو آپ کو جو ایک چیز جو بتائی جا چکی ہے تو کہ لوگوں کے اندر اتنی سینسیٹیوٹی رہے گی.
صحیح ہے. لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیلٹا سے زیادہ اس کی ٹرانسمیشن ہے، یہ ڈیلٹا جتنی ہی ٹرانسمیشن ہے اس کی ٹرانسمیشن کے بارے میں تقریباً ٹرانسمیشن تو وہی ہے، لیکن یہ ہے کہ لیٹل نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے. اچھا، اور ویکسین جنہیں لگ چکی ہے ان کے لیے خطرناک ہے یا صرف جو ان ویکسینیٹڈ ہیں ان کے لیے خطرناک ہے؟ ڈیفینیٹلی جو ان ویکسینیٹڈ ہیں ان کے لیے زیادہ خطرناک ہے، اور حل یہی ہے کہ ویکسینیشن کرائیں سب لوگ. صحیح ہے. میں ڈاکٹر رفیق صاحب آپ سے پوچھا تھا کووڈ کے بارے میں کہ جن کو ہو چکا ہے ان کو خطرہ ہے. جی جی بالکل. ابھی تک جتنے کیسز ہوئے ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جن کو پہلے کووڈ ہوا ہے جی ان کو دوبارہ یہ اومیکرون ویریئنٹ سے بھی انفیکشن ہوا ہے. اچھا. دوسری ایک چیز جو اس میں آبزرو کی گئی ہے کہ ینگر ایج گروپ میں بہت زیادہ ہوا ہے. ینگر ایج گروپ سے میرا مطلب ہے کہ لیس دین 40 ایئرس آف ایج. کیوں ہوا ہے؟ اور بچوں میں بھی کافی ہوا ہے لیس دین 12 ایئرس آف ایج، اس لیے کہ لیس دین 12 ایئرس میں ویکسینیشن نہیں ہوئی. اچھا، اس وجہ سے نہیں ہوئی. اور لیس دین 40 میں اس لیے کہ لیس دین 40 والے زیادہ موبائل ہوتی ہے پاپولیشن، تو ہمیشہ شروع میں انفیکشن جو ہے نا وہ زیادہ موبائل پاپولیشن میں آتا ہے، اس کے بعد پھر وہ کمیونٹی میں ٹرانسمیشن اس کا بہت فاسٹ ہے. اور ڈیلٹا کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3 گنا زیادہ فاسٹ جو ہے نا اسپریڈ ہوگا. اچھا. اور ڈاکٹر باری صاحب آپ یہ بتائیں گے، کیونکہ ابھی ہم یہاں پہ سارے ایکسپرٹ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ایک خدشہ لوگوں کو ہے کہ خدا نہ خواستہ لاک ڈاؤن کی طرف جیسے حالات جا سکتے ہیں، ہمیں اتنا ڈرنا نہیں چاہیے، اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کنسرن ہے کہ ایسا اقدام بھی اٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بھائی اتنا خوف نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ احتیاط ضروری ہے، ایس او پیز پہ عمل کرتے رہنا چاہیے، وہ ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ویکسینیشن نہیں کرایا ان کو ویکسینیشن کرا دیتے. اور بوسٹر ڈوز کے حوالے سے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے لوگوں کو، کیونکہ جو 2 ڈوز لگا چکے ہیں وہ بوسٹر ڈوز لگوائیں یا ابھی ویٹ کریں تھوڑے دن اور کہ کچھ سائنٹیفک ریزلٹس؟ وہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے نہیں ہے لگوانا، انہیں چائنا کی لگی ہوئی ہے، اب وہ فائزر لگ رہی ہے بوسٹر، تو لگوانی چاہیے نہیں لگوانی چاہیے؟ بوسٹر لگوانے چاہیے، ایٹ لیسٹ وہ لوگ جو ولنریبل ہیں زیادہ ہیلتھ کیئر ورکرز کو ڈیفینیٹلی رکھنا چاہیے، باقیوں کو بھی کی ضرورت ہے اس کو بھی لگا دیں. صحیح. اور آپ کا رفیق صاحب اس پہ کیا؟ بوسٹر میں جیسے آپ نے کہا نا کہ فائزر یا ماڈرنا نہیں، بوسٹر آپ کو پریفریبلی وہی لگانی ہے جو آپ نے پرائمری ویکسینیشن لگوائی ہے. اچھا. اور پاکستان میں ہر 4 قسم کی ویکسین اویلیبل ہیں، بوسٹر میں بھی اویلیبل ہیں، اور پریفرنس ابھی بھی وہی ہے آپ ہمارا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چائنا کی لگا چکا ہے وہ اسی کو لگوائے؟ پریفریبل یہی ہے آج بھی، ریکمنڈیشن بھی NCOC کی بھی وہی ہے کہ وہی پریفریبل ہے، لیکن آپ کوئی بھی لگوا سکتے ہیں اگر آپ کو 6 مہینے یا سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جن لوگوں نے پہلا ڈوز لگایا اور سیکنڈ نہیں لگوایا ان کو ضرور لگوا لینا چاہیے تاکہ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہو جائیں. اس میں جو نیا اومیکرون ویریئنٹ ہے اس میں سمپٹومیٹولوجی بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ آ رہی ہے. مطلب اس کا کہ اس کی جو علامات ہیں اس میں گلے میں خراش جو ہے نا وہ زیادہ دیکھی گئی ہے، بخار اور جسم میں درد کی کیفیت ڈیلٹا وغیرہ کے مقابلے میں کافی کم دیکھی گئی ہے. اس کے علاوہ جو سونگھنے کی اور ٹیسٹ کی صلاحیت اس میں ڈیمیج ہو رہی تھی، یہ اس میں ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئی ہے. تو امید یہ ہے کہ یہ کم خطرناک ہوگا، کم شدید ہوگی بیماری، لیکن ظاہری بات ہے کہ بیماری ہے. پھر یہ کہ ابھی تک ہم نے یہ نہیں دیکھا یا ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ جو لوگ امیونو کمپرومائزڈ ہیں، ایلڈرلی ہیں، ان میں یہ انفیکشن کس طرح سے بیہیو کرے گا. یہ میرا خیال ہے کہ وقت بتائے گا. نیکسٹ 2 to 3 ویکس میں ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ اومیکرون کتنا شدید یا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. تو لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ ابھی انہوں نے صرف 50 ابو کے لیے بوسٹر ڈوز کھولا ہے اور جو دیگر لوگ ہیں ان کے لیے چالان جمع کرا کر 1250 روپے کا جو ٹریول کر رہے ہیں جو 50 سے نیچے، ان کے لیے یہ پالیسی رکھی گئی ہے. سب کے لیے کھول دینی چاہیے کیونکہ اتنا رش بھی نہیں ہے اس پر بوسٹر ڈوز پہ جتنا ہم نے دیکھا ہے ابھی، جتنا پہلے تھا. ہاں لیکن جو ہے نا ایسا نہ ہو، اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو جن لوگوں کی ویکسینیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی، ایک تو جن کی ویکسینیشن ہوئی نہیں ہے ان کو کروانا سب سے پہلے اہمیت ہے. اس کے بعد جنہوں نے فرسٹ ڈوز لگوایا ہے ان کو سیکنڈ ڈوز لگوا لینا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ بوسٹر والوں کی باری بعد میں آتی ہے، اور اس میں بھی جو لوگ امیونو کمپرومائزڈ ہیں ان کو پہلے پریفرنس دینی چاہیے. جیسے تو ہمیں سپلائز کے حوالے سے جو ہے نا جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس آ رہی ہیں وہ سپلائز کو مد نظر رکھتے ہوئے آ رہی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے تک جو ہے نا ویسے بھی جو اگر آپ نے کمپلیٹ وہ کر لیا ہے کورس تو 6 مہینے تک بہت اچھا ڈیفینسو باڈی میں افیکٹ رہتا ہے اس کا. نہیں تو پہلے تو یہ بھی کہا گیا تھا جس کو کووڈ ہو چکا ہے اس کو بھی دوبارہ نہیں ہوتا، دوبارہ ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ ویریئنٹ دوبارہ ہی ہو رہا ہے، تو اب تو سائنس جو ساری ریسرچ چینج ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. بالکل یہ چیزیں تو ایوالو ہو رہی ہیں. اور جیسے کہ ہم پہلے سوچ رہے تھے کہ امیونٹی 2 ڈوزز لگا لیں گے تو 2 سال چلے گی، صحیح، لیکن اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں، وہ 2 سال نہیں چل رہی ہے. تو 6 مہینے تک ہم آ چکے ہیں.
لیکن یہ مزید وقت بتائے گا کہ کتنی حد تک امیونٹی چلے گی. کیا اس کی امیونٹی چلے گی. آپ کو بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. رفیق کنانی صاحب, ڈاکٹر باری صاحب, ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب جنہوں نے آج وقت دیا اس پروگرام میں جوائن کیا. ایک بریک کی طرف ناظرین ہم بڑھیں گے, جس کے بعد ہم صرف سمرائز کرنے اس ساری گفتگو کو آئیں گے. آج اومیکرون ویریئنٹ سسپیکٹڈ رپورٹ ہوا شہر کراچی میں, اس کو سمرائز کریں گے ساری گفتگو کو اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا. ٹھنڈ ہے تو کیا ہوا, دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں ناظرین تفصیلاً ہم نے بہت سے اہم سوالات اٹھائے. یہ سارے سوالات وہ ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں تھے. آج شہر کراچی میں پہلا سسپیکٹڈ مشتبہ کیس اومیکرون وائرس کا رپورٹ ہوا. یہ کووڈ کا ایک ویریئنٹ ہے جو دنیا کے 57 ممالک میں پہلے ہی پھیل چکا ہے. جتنے بھی ایکسپرٹ سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ انیویٹیبل ہے, یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ نہ پھیلے پاکستان میں. ہاں, جو اب تک کی رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ اتنا مہلک, اتنا خطرناک, اتنا لیتھل نہیں ہے. اور دوسری بات, اس کی ٹرانسمیشن پچھلے ویریئنٹ سے زیادہ یا تقریباً اتنی ہے, ڈیلٹا ویریئنٹ جتنی. اور اس سلسلے میں کیا یہ ویکسینیٹڈ کو اثر کر سکتا ہے یا صرف ان ویکسینیٹڈ کو خطرہ ہے, یہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی میوٹیشنز اور دیگر حوالوں سے اہم سوالات اٹھائے. ایک بات جو سامنے آئی وہ یہ بھی آئی کہ جن کو پہلے کووڈ ہو چکا ہے ان کو بھی دوبارہ ہونے کا خطرہ ہے. لیکن ان تمام باتوں کا نچوڑ ہم دیکھیں تو کیا ہے, وہ یہی ہے کہ آپ کو ویکسین لگوانی ہے. آپ اگر ویکسینیٹڈ نہیں ہیں تو فوری طور پر جائیں ویکسین لگوائیں. پہلی ڈوز لگ چکی ہے اور دوسری ڈوز نہیں لگی ہے تو جا کر دوسری ڈوز فوری طور پر لگائیں, اپنی ویکسینیشن کمپلیٹ کریں. اور اگر آپ ابھی یہ سوچ رہے ہیں, جس طرح ایکسپرٹ سے بات ہوئی کہ آپ کو تیسری ڈوز یعنی بوسٹر ڈوز لگوانی ہے نہیں لگوانی, تو آپ کو, اگر آپ جو کرائٹیریا پہ پورا اتر رہے ہیں جو گورنمنٹ نے سیٹ کیا ہے, تو آپ ضرور جائیں اور جا کر جو تیسری ڈوز ہے کووڈ کی یہ ضرور لگوائیں, اپنی ویکسینیشن کمپلیٹ کریں. اور یہی طریقہ ہے اس سے محفوظ رہنے کا. کیا لاک ڈاؤن ہوگا یا نہیں ہوگا, اور دیگر حوالوں سے ہم نے اومیکرون ویریئنٹ کے متعلق بات کی اور اس کا کیا خطرہ ہے, اس پر گفتگو ہوئی. آپ کا فیڈ بیک ہمیں موصول ہوگا ہمارے فیس بک, ای میلز اور ٹویٹر پہ جو آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.